अस्सलाम वालेकुम। चीखती चिंगाड़ती ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी बड़ी ख़बरों के बोझ के नीचे सिसकती हुई कुछ ख़बरें, जिनमें से एक ख़बर ये थी कि एक ख़ातून को पाकिस्तान में तौहीन रसालत के जुर्म में एक जज साहब ने, लोअर कोर्ट के जज, उन्होंने जो है सज़ाए मौत सुना दी है। अच्छा, अब ये जो मामलात हैं इस तरह की, जो अब तफसीलात ख़बर की ये हैं कि एक ख़ातून जो है, इमाम मस्जिद साहब जो हैं वो गए थाने, और इमाम मस्जिद साहब ने ये कहा कि ये ख़ातून जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो कुछ मोहल्लेदारों में उन्होंने तौहीन आमेज़ मवाद जो है वो लिखा और लिख कर उसे तकसीम किया। अब ज़ाहिर है कि एक तो लीगैलिटी है, ये तो वकील बात कर सकते हैं या इसकी कानून की असास पर कुछ और स्कॉलर बात करेंगे। मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, पूछूँगा वो भी सवाल कि हमारा तफ्तीश का पुलिस का निज़ाम क्या मिसाली है? मिसाली नहीं है तो क्या हम उसे दुरुस्त अच्छा कह सकते हैं या बहुत बिगड़ा हुआ है? हमारा अदालती निज़ाम, यानी हमारे जो ये जज साहिबान हैं, ये लायक एहतराम, ये वही जज साहिबान हैं जो अपना मदई लड़की जो है वो आई है तो उसको अपने चैम्बर में बुला के उसका रेप हुआ, जज साहब ने किया। हमारा जो निज़ाम अदल है उसकी जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं और उनकी जो मिसाल है, क्या उसकी शफाफियत से, क्या उसके जो वो डिलीवर कर रहा है आपको, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या आप उसे काबिल रश्क कह सकते हैं? काबिल रश्क ना भी कहें, क्या आप उसे मुनासिब कह सकते हैं कि मुनासिब है, लोगों को इंसाफ मिलता है? क्या ऐसी बात है? अगर इसका जवाब ना में है तो फिर ये सारे कवानीन जो हैं ये इन पर ठंडे दिल से या सोच विचार, यानी वो कवानीन जिनकी बुनियाद जज्बात पे रखी हो, अकल पे नहीं, इस तरह के कवानीन और फिर उन पर एक्सरसाइज करवाना। देखिए, एक है जज्बा ईमानी, उसकी हालत ये है कि रेमंड डेविस ने जब 2 पाकिस्तानी मुसलमानों को लाहौर में गोलियां दिन दहाड़े मारी थी ना, तो उसके बाद हमारा वो जो इस्लामी शरीयत के जो इंसाफ के मयार और अदल जो हमें वो किस हद तक मुस्लिम लीग नून को याद थे या पीपल्स पार्टी को याद थे, या हमारी किस्मतों के वो मालिक जिनसे सिर्फ हम ही डरते हैं दुनिया में और कोई नहीं डरता, यानी जो ये SMS करके वो बता रहे थे रेमंड डेविस के केस में कि अमेरिकन एम्बेसडर को ये मामला कहाँ तक पहुँचा, फिर वहाँ पे वो जज्बा ईमानी कहाँ गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये इमाम मस्जिद साहब, ये जो जिनको ये अहम यानी शिकायत मिली और वो जाके पुलिस चाहिए, इतने इमाम मस्जिद जो हैं, ये जितने मुकामी जो वडेरे और चौधरी और जो ज़बरदस्ती निकाह और ज़बरदस्ती के जाली हलाले और उसके बाद ये ज़बरदस्ती का जबरी मज़हब की तब्दीली और उसके बाद ये मज़ारों पे जुल्म, मुकामी पंचायतें और उस पर यानी ये फ़ैसले सुनाना कि रेप कर दिए जाएँ, ये फ़ैसले करना कि लड़कियों को वनी कर दिया जाए, दुश्मनी कबीले की ख़त्म करने के लिए मासूम बच्चियों को दुश्मनों के हवाले कर दिया जाए, यानी ये जो मामलात हो रहे होते हैं उस वक्त ये तमाम इमाम मसाजिद जो फ़ौरन हरकत में आते हैं इस तरह की किसी तौहीन पर, उस वक्त ये इमाम मस्जिद जो हैं, कितने पाकिस्तानी इमाम हैं जिन्होंने आगे बढ़ के ये भी शिकायतें जाके पुलिस में लगाई और आगे बढ़ के, क्योंकि दीन का तो फिर तकाजा ये है कि जुल्म जहाँ भी होगा वो जुल्म है, वो मदरसे के जो मासूम बच्चों पे जुल्म होता है, तो कितने इमाम मस्जिद हैं जिन्होंने सामने आके इस बर्बरियत और वहशत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। उसी तरह से जाके और कुछ नहीं किया तो पुलिस को ही बता दिया, जैसे इस खातून के लिए इमाम साहब खातून पुलिस के पास गए तो पुलिस की मदद करने के लिए हमारे आइम्मा हजरात बाकी जो है वो, यानी हमारे यहाँ देखिए एक ख़ास हमारा एक, यानी हमारे कल्चर में एक आदमी या तो वो मुकम्मल पागल होगा या वो नफ्सियाती मरीज़ होगा या वो कुत्ते की मौत मरना चाहता होगा जो बंदा हमारे माशरे में तौहीन रसालत जैसे जुर्म का irtikab करे, और यानी उसको पता है कि वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। कोई पुलिस को, ये तो बात की बात है पुलिस आना, पुलिस तो वो तो उसे लोग ही मार देंगे। तो एक कुप आदमी जो कहता है कि उसने पागल कुत्ते की मौत मरना है, उसने बिल्कुल सड़कों पे मारे जाना है, उसको जनाजा नसीब नहीं होना, उसकी हड्डियां सलामत नहीं होगी, एक आदमी ये ख्वाहिश कर रहा है, वो नॉर्मल होगा? यानी ऐसे आदमी को नफ्सियाती को मरीज आप पागल कहेंगे या उसको मौत की सजाएं सुनाएंगे? यानी दुनिया भर में जहां नफ्सियात का इल्म और पागल खाने मौजूद हैं, ये इलाज सारा का सारा गलत है, यानी ये बात ही झूठ है। लोग ज़हनी तौर पे बीमार यानी होते ही नहीं है, पागल होते ही नहीं है, और जो पागल हो जाए क्या उन्हें मार दिया जाता है या उनका इलाज किया जाता है? यानी देखिए ये जो है ना अब मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ के, यानी मैं सरकारी स्कूल में गया, सेंट्रल मॉडल स्कूल, मैंने आपको बताया था, हमने जो दीनियात पढ़ी उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के तारुफ था। अच्छा, यहाँ बरतानिया के स्कूल्स में क्या है, बच्चे अब जाते हैं यहाँ, मुसलमान बच्चे जो यहाँ के स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल का काम है कि वो बच्चों को नाश्ता स्कूल देगा, दोपहर का खाना जिसको ये डिनर कहते हैं, दोपहर के खाने को स्कूल डिनर वो जो है वो स्कूल देगा,
اچھا، اب جو تو ماں باپ افورڈ کرتے ہیں، یعنی وہ بہت رعایتی، نہایت رعایتی پیسے یعنی برائے نام وہ اسکول کو دیتے ہیں، جس پر وہ بچوں کو دوپہر کا کھانا اسکول میں ملتا ہے، سرو ہوتا ہے، جہاں انہیں کھانے کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہی مسلمان بچے بھی ہیں، ان کے لیے حلال چکن، حلال لیمب، اور اس بات کا خیال رکھ کے بتایا ہوتا ہے اسکول نے کہ یہ حلال کھانا ہے. یہودیوں کے لیے کوشر، ہندوؤں کے لیے ویجیٹیرین اسکول. اب یہ جو کرسچن مائنورٹی جو معاشرہ ہے، یہ بچے اور ان کے والدین اگر یہ اعتراض کریں کہ دیکھیے دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ تو یہاں پہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ہم تو نہیں، تو لہٰذا اکثریت ہماری ہے. اب ایک جو گوشت حلال ہے جس پہ جانور پہ تکبیر پڑھی گئی ہے، وہ تو مسلمان کے لیے ہے، تو میرا بچہ کیوں یہ مطلب اس میں، یا میرا بچہ یہودیوں کا کھانا کیوں کھائے یا ویجیٹیرین کیوں بنے؟ الٹا کیا ان لوگوں نے. کیا کیا کہ ہم لوگوں نے حلال گوشت کا جب مطالبہ کیا یہاں اور حلال گوشت بیچنا شروع کیا تو وہ ایکچولی حلال نہیں ہوتا تھا، حرام ہوتا تھا. تو مسلمانوں نے حلال گوشت لکھ کر لوگوں کو جب حرام بیچنا شروع کیا، اور تو ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے وہ کمیشن اور ایک نظام بنا لیا کہ حلال اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال، اب آپ نے یعنی ہر میجسٹری گورنمنٹ نے اب ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ انشور کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کیونکہ آپ حلال کہہ کے بیچ رہے ہیں، کوئی خرید رہا ہے، لہٰذا اب آپ نے انشور. تو مسلمانوں کو اوپر حلال گوشت کو حلال کرنے کا انفورسر یہاں کی ریاست اور یہاں کا نظام ہے کہ اب یہ حلال ہونا چاہیے. اچھا، اب یعنی وہ اسکول ہو یا یہاں کے اسکول ہو، اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ان پالیسیز کا؟ یعنی ریاست سیکولر ہے، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا بھر کی ذہانتیں یہاں آ رہی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا مذہب کیا ہے. وہ یہاں کی ترقی، یہاں کی خوشحالی، یہاں کی آزادی کے لیے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سوسائٹی نے ان کو اپنے سکولز میں ویسے ہی پالا ہے جیسے اپنے بچوں کو پالا ہے، لہٰذا یہ ویسا ہی ریٹرن بھی کریں گے. بابا روان صاحب میرے یعنی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، مجھ سے شفقت کرتے ہیں، میرا ان سے یعنی پرانا تعلق بھی ہے. ہمارے آبویسلی ان کے جو خیالات ہیں، ان کی سیاست جو ہے، وی آر پولز اپارٹ. یعنی ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے کبھی نہ اپنے نظریہ کو مجھ پہ ٹھوسنے کی کوشش کی، نہ میں نے ان کی خدمت میں. ہم اپنے اپنے اختلاف کے ساتھ احترام کا رشتہ نبھائے چلے جا رہے ہیں. ان کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں اس خبر سے اور یہ سارے پس منظر میں؟ بابا روان صاحب کا بیٹا یعنی عبداللہ بابا روان نوجوان، اور اس نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے اور تحریریں میں نظروں سے گزرتی ہیں، لیکن یہ ایک تحریر ہے جو مجھے آج یعنی اس کے کچھ نکات میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے علم میں آئیں. یہ کمرہ نمبر 21 کے نام سے ان کا ایک کالم شائع ہوا ہے روزنامہ دنیا میں، جس میں اس کی یعنی یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو بتایا گزشتہ جمعرات کی شام کہ کورٹ جانے سے پہلے انہیں ان کے ساتھ کہیں چلنا ہے. اب بابا روان صاحب اپنے بیٹے کو لے کے اپنے کالج جا رہے ہیں، جہاں سے اکنامکس کے مضمون میں انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. یہ ہے کالج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج. یہ پوٹھوہار کی سب سے بڑی قدیم اور درسگاہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، اور آگے پھر وہ اس میں چیزیں لکھی ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ اس میں پڑھی، اس کالم کی اوپننگ جہاں سے ہوتی ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ پرنسپل صاحب آگے بڑھے، ان کے ساتھ ہاسٹل وارڈن تھا، کہنے لگے یہ ہے کمرہ نمبر 21. اس سے آگے پورا حیرت کدہ تھا. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہلال، حضرت داؤد کا ستارہ، سکھ مذہب کی کرپان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب، اور ہندو ترشول. یعنی یہ تمام جو ہیں وہاں مذاہب کے جو 108 سال پہلے سناتن دھرم، یہ مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی نامی تنظیم نے یہ میگا اسٹرکچر کھڑا کیا تھا جو آج بھی قائم ہے. اس کے 4 بڑے بلاکس ہیں جہاں کلاس رومز، مختلف ڈگری کے شعبہ جات کے آفس، ہر بلاک کے ماتھے پہ ہلال ہے، سٹار آف ڈیوڈ ہے، گرو جی کی کرپان ہے، کرسچن کراس ہے اور ترشول ہے، اور اینٹوں کی بلڈنگ کے ماتھے پر بڑی مہارت سے ان سب کو بنایا گیا ہے. عمارت میں ہر بلاک مسلم اور کرسچن طرز تعمیر کا امتزاجی نمونہ ہے. اچھا، یہ عبداللہ بابر نے اپنے کالم میں ظاہر اس کا یہ ذکر کیا اور میں حیران ہو گیا. یعنی ہم صرف یعنی جیسے لوگ برطانیہ کے اسکولوں کی تعریف کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کی تعریف تو نہیں کی، حقیقت خیر بتائی، وہاں پہ یعنی ایسے کالجز بھی آج تک اللہ کا شکر ہے کہ بچے ہوئے ہیں، یعنی موجود ہیں. یہ جنونی ملاؤں کی نظر سے اللہ کرے کہ بچے رہیں. مطلب یہ بتاتا ہے اس طرح کی درس گاہیں، یہ 108 سال پہلے ظاہر بنی تو انگریز کا دور تھا، بچ گئی، بڑی بات ہے. تو یعنی یہ ہے درس گاہ جس کا کام محبت یعنی تعلیم دینا ہے، تدریس کرنا ہے، تربیت کرنا ہے. جیسے میں نے یہاں کے اسکولز کے بارے میں بتایا کہ وہ دوپہر کو جب کھانا دیتے ہیں تو وہ کھانے کے آداب بھی سکھاتے ہیں، یعنی فورک اینڈ نائف کا استعمال کیا ہوگا، آپ ٹیبل مینرز کیا ہوتے ہیں، بیٹھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اسکول یہ کام کر رہا ہے.
اچھا تو بیسیکلی اسی بات پہ وی لاگ کا اختتام کرتے ہیں کہ جو سیکولر ریاست ہوگی جس کا مذہبی معاملات سے لینا دینا نہیں ہوگا، جو یکساں قوانین کا احترام ہوگا، سب پر لاگو ہوگا، سب کے لیے برابر ہوگا قانون، تو وہاں پھر اس کی یعنی جو انسانی میدان میں ہونے والی ترقی ہے وہ مطلب آپ اس کے نتائج دیکھ لیں. خود ہمارے ہاں یعنی اس طرح کی درسگاہوں کی اور یہ برداشت پیدا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی، یہ ہمیں مطلب ہے کرنا ہوگا. ورنہ جس راستے پہ چل کے ہم یعنی ایک یوں کہیے کہ اب دیکھیں میری بات سنیں، بھینس گائے ذبح کرنے پر ایک ہندو جنونی مسلمان انسانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو زندہ جلا دیتا ہے، مار دیتا ہے. شبہ ہو جائے کہ گائے کا گوشت تھا، اس بندے کو مار دیتے ہیں. ایک نہیں 1000 ہندوؤں سے جا کے خود پوچھیں، میری بات پہ اعتبار نہ کریں، ہندوؤں سے پوچھیں ان کی یعنی لیکن مطلب ان کے اسکالرز سے، یعنی یہ عام جنونی نہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا درست عمل ہے کہ کسی گائے کو مسلمان تم جا کے انسانوں کو مار دو. تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ تو مطلب ہے کہ ہمیں، وہ یہ کہے گا کہ مچھلی کھانے کی جس مذہب میں اجازت نہیں، یعنی گوشت کھانے کی اجازت نہیں، وہ انسان کو مارنے کی کیسے بات کرے گا؟ یعنی ہندو آپ کو ایک کچھ عالم ہوگا، وہ پچھتا رہا ہوگا، وہ رو رہا ہوگا ان حرکتوں پہ. یہ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں کے بھی ظاہر ہے پنڈت وہی فراڈ ہے، مطلب ہے کہ اگر کوئی سچی بات کرے گا وہ پنڈت کو مار دیں گے. تو یہ جو جنونی رویے ہوتے ہیں نا، یعنی جذبات کی بنیاد پر بنائے ہوئے قوانین، ان پہ بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ایک نازک اور حساس معاملہ ہوتا ہے، اور ہم سب کو یہ سوچ لو، اگر ایمان کا ہی نام لینا چلو، یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ یہ بڑا جذباتی معاملہ ہے، لیکن اس سے آگے آئیں تو توہین تعلیمات رسالت آخر اچھا، یعنی یہ نازک معاملہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی کم تولنا بالکل ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بالکل ٹھیک ہے، عدل کا انصاف قائم نہ کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، قانون کے پرخچے اڑا دینے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، امیر کی عزت کرنی ہے، غریب کو مارنا ہے، کمزور کی جائیداد پر قبضے ہوں گے، امیروں کو چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا اور سلام کرنا ہے، ارب پتی جو ہے وہ غریبوں کی نمائندگی کریں گے اور ان کو ہم یعنی بڑا ان کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو یعنی آپ خالص دودھ نہیں لے سکتے، دوائیں آپ کے ہاں جعلی، ہر جائز کام تک کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. تو یہ سب ارینجمنٹ کرنے کے بعد نام رکھیں گے اسلامی. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا نام لے کے، اللہ کے سچے دین کا نام لے کر ہم سلوک کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر سے لے کر آئے نا کسی کو، وہ کہے گا ہاں یہ واقعی اسلامی ملک ہے بھائی، آفیشلی اسلامی ملک ہے، مسلمان 90% صالحین رہتے ہیں ماشاءاللہ، فرزندان توحید. اب آئیے دیکھتے ہیں نظام عدل کیسا ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں یہاں میرٹ کی یہاں کتنی پاسداری ہوتی ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں یہاں جو عدل کا نظام ہے، یہ جو نجائز قبضے ہیں، یہ جو رشوت کا لینا دینا ہے، کیونکہ یہ تو سب کچھ یہاں بھی جرائم ہے نا. اچھا، حلال گوشت کے نام پہ کھوتے بیسیکلی، یعنی یہ حلال گوشت یہاں جو آپ کھائیں گے 99% تو وہ حلال ہی ہوگا، 1% تو جرم ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن 99% وہ حلال ہوگا، وہ واقعی حلال ہوگا. اپنے ہاں تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو جب پریکٹس ہماری جو ہوگی دنیا کو صرف اسے دیکھنا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا نام لگا دینا اور اس کے اوپر الزام لگا کے کسی کو مار دینا اور سزائیں جج یہ ہے سزائیں دیں موت کی. جرم یہ ہے کہ آج کے دور میں اللہ معاف کرے یہ پاگل پن، یہ جہالت کسی نے کرنی ہے. اگر ابو جہل کے وارث مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی پیدا ہو گیا ہے تو بھائی یہ ٹیکنالوجی مجھے بتائیں، وہ 10 قسم کے سافٹ ویئر ملتے ہیں، پروگرام ملتے ہیں، وہ یعنی کسی کاغذ کا سہارا لے کر لوگوں کے گھروں میں پرچیاں بانٹے گا کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ مطلب اس کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے، یعنی کوئی پاگل ہے جو یہ کام کرے. لہٰذا ان معاملات میں بڑے دھیان کی ضرورت ہے، اور کاش کہ ہمارے یہاں یہ ٹالرنس آئے. اور یہ جو درسگاہ جس کا ذکر عبداللہ بابر روان نے اپنے کالم میں کیا، ہمیں ایسی درسگاہوں کی ضرورت ہے جہاں سے ہم ایک تعلیم یافتہ، ایک اچھے انسان، ایک لا ابائڈنگ سٹیزن، اچھے مسلمان وہاں سے نکلیں، نہ کہ ایک درندے اور جنونی نعرے لگاتے ہوئے اور ایک دوسرے کو مارتے ہوئے، بھمبوڑتے ہوئے. یعنی اس سے حاصل کیا، یعنی کرنا کیا؟ افغانستان بننا ہے تو پھر بن جائیں، کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن افغانستان نے جو حاصل کیا وہی آپ بھی حاصل کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.